चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर यही बेहतर समझा कि वो X2 को इस बारे में मुतल्ला कर दे। वो मुड़ा और फ़ोन अपनी जानिब खिसका लिया। तुमने देखा? काले सिफर इमरान घर आया। वो कोठी से दानिश मंजिल आ चुके थे। जी हाँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, आपके हदशात सही निकले और ये खतरा हमेशा अब कच्चे धागे से बंधी तलवार की तरह मेरे सर पर लटकता रहेगा। इमरान का लहजा सर था। अब तो मजबूरी है जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मजबूरी मजबूरी, इमरान पैर पटक कर घर आया। आखिर किसी ने मेरी मजबूरी क्यों नहीं देखी, मेरी बात क्यों नहीं समझी? वो इन लोगों की गलती थी, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, और अब इस गलती को मुझे ज़िंदगी भर भुगतना होगा। इमरान ने घर आकर कहा, जब किसी का दिल करेगा वो इन दोनों को अगवा करके मुझ पर दबाव डालेगा और अपनी मनमानी करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अब तो जो होना था वो हो गया जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। आगे के लिए सोचिए कि क्या करना है और इसका हल क्या होना चाहिए। इसका आसान हल तो ये है कि मैं उसे तलाक दे दूं। ये हल नहीं हुआ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। बच्चा फिर भी आपसे मंसूब रहेगा और वो उसे अगवा करके भी दबाव डाल सकते हैं। फिर इमरान घर आया। तुम्हारे जहन में कोई हल है? सोचना पड़ेगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। डैडी ने भी यही कहा था, इमरान ने कहा, मगर मैं जानता हूँ कि कोई भी इसका हल नहीं बता सकेगा। वो क्यों जनाब आली? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। इसलिए कि इसका हल किसी के पास नहीं है। यूं कह लो कि फ़िलहाल इसका कोई हल मुमकिन नहीं है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। बाद में भी हल निकाला जा सकता है, तो अब भी निकल सकता है। हल बताऊं? इमरान ने कहा। अजीब सा लहजा था। हाँ, ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिलाया। मैं X2 की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दूं और सारी जिम्मेदारियां ख़त्म कर डालूं। इमरान ने कहा। लहजे में गुस्सा और बेबसी थी। फिर ब्लैक ज़ीरो ने पूछा, फिर ये कि उसके बाद मैं सड़क के किनारे आलू छोलों की दुकान खोल लूँगा या फिर जराइम पेशा अफराद का गिरोह बना लूँ? और ये दोनों काम नामुमकिन है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इनमें से एक काम भी आप नहीं कर सकेंगे जनाब। हाँ, और इसीलिए अब मैं खुद को बेबस समझ रहा हूँ। क्यों ना इन लोगों की हिफाजत के लिए कोई अच्छा इंतज़ाम कर दिया जाए। ब्लैक ज़ीरो ने अपनी जानिब से तजवीज़ पेश की। डैडी की कोठी में कितने सख्त हिफाजती इंतजाम थे। इमरान ने कहा, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो काले सिफर। जी हाँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इसके बावजूद थ्रीसिया किस आसानी से इन दोनों को अगवा करके ले गई थी, ये भी अब तुम्हारे इल्म में है। जी हाँ, मगर वो साइंसी इजाद थी जिससे थ्रीसिया ने काम लेकर इनको अगवा किया था। हर किसी के पास ऐसी इजादात नहीं हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यही सही, इमरान घर आया। क्या दूसरे कोठी पर हमला करके इनको अगवा नहीं कर सकते? क्या राह चलते गाड़ी रोककर उन्हें नहीं उठा सकते? ये सब कुछ मुमकिन है जनाब आली, मगर ब्लैक ज़ीरो रुक गया। मगर क्या? इमरान ने पूछा। आप इस तरह क्यों सोच रहे हैं? क्या ज़रूरी है कि मुजरिम आपके बीवी बच्चे को अगवा करके आप पर दबाव डालें? हाँ, इमरान ने कहा। मुस्तकबिल में मुझे यही सब कुछ नज़र आ रहा है। हम इन मुश्किलात से निमट सकते हैं जनाब, इमरान को तसल्ली देते हुए ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और वो इस तरह कि इन दोनों को यहाँ दानिश मंजिल में रखा जाए, इस तरह वो महफूज हो जाएंगी, गोया इनको यहाँ कैद कर दिया जाए। क्यों? मैंने ये तो नहीं कहा जनाब आली, ब्लैक ज़ीरो ने जल्दी से कहा। मतलब तो यही है, इमरान ने कहा। अगर वो यहाँ कैद नहीं रहेंगी तो बाहर आना जाना ज़रूरी होगा और फिर वही मुश्किलात सामने होंगी जिनसे बचने के लिए तुम नायला अर्शी और बच्चे को यहाँ रखने के लिए कह रहे हो। ब्लैक ज़ीरो सर खुजाने लगा। ये मसला वाकई बहुत अहम और नाजुक था और सरदस्त इसका हाल उसे नज़र नहीं आ रहा था। मैं इसी वजह से शादी से दूर भागता था। काले सिफर इमरान घर आया, मगर डैडी और दूसरे इस बात को नहीं समझ सकते। आप रहमान साहब को ये सब कुछ बता सकते थे। हाँ, मगर उन्होंने हाँ या नहीं के अलावा कुछ सुनने से इनकार कर दिया था। काले सिफर उनकी ज़िद यही थी कि मैं शादी कर लूँ। ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाया। अब मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है जनाब आली, ब्लैक ज़ीरो ने कहना चाहा। है काले सिफर, बिल्कुल है। इसलिए कि इन दोनों को अब मुजरिम और गैर मुल्की जासूस मेरी कमज़ोरी समझेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। क्या आप इनके दबाव में आ जाएंगे? औरत की आबरू ने बड़े बड़ों को चूहा बना दिया है काले सिफर, इमरान ने बेबसी और मायूसी से भरपूर लहजे में कहा। और मैं इंसान हूँ ही, दूसरे साहिब इख्तियार लोगों की तरह एक आम इंसान। फिलहाल यही हो सकता है कि इन लोगों को ऐसी जगह हिफाजत में रखा जाए कि किसी को कानो कान रहाइश का इल्म ना हो सके। मगर कब तक? इमरान ने कहा। मैं कोई सरबराह मुमलिकत तो नहीं हूँ कि मेरी और मेरी फैमिली की हिफाजत के लिए हर वक्त गार्ड चौकस रहे। फिर जनाब आली, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मेरी अकल काम नहीं कर रही। इस मुश्किल सिलसिले का क्या हल होना चाहिए? हल ये भी हो सकता है कि मैं इन दोनों को गोली मार दूं। इमरान बड़बड़ाया। अंदाज ऐसा ही था कि जैसे उस पर शदीद मायूसी तारी हो। ऐसा करिएगा भी नहीं, ब्लैक ज़ीरो ने जल्दी से कहा। मैंने सिर्फ सोचा है काले सिफर। इमरान घर आया। हाँ, आप थ्रीसिया की फ़ोन कॉल के बारे में बता रहे थे, ब्लैक ज़ीरो ने इमरान की तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल करवाते हुए कहा। वो अब हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गई है, इमरान ने कहा, और कभी भी नायला अर्शी या बच्चे के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो अच्छा हुआ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, और ये इसका मुझ पर एहसान है काले सिफर। क्या मतलब जनाब आली? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वो इस वक्त भी हमारी मौजूदगी से आगाह थी जब मैं चूलदारी उठाकर अंदर झांक रहा था, और इस वक्त भी जब मैं और तुम उनको लेकर फरार हो रहे थे और ये समझ रहे थे कि हमें कोई नहीं देख रहा। ओ, ब्लैक ज़ीरो के मुंह से निकला। थ्रीसिया नायला के सामने हार नहीं तस्लीम करना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से टल गई थी ताकि हम उनको वहाँ से निकाल लाएं। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जानबूझकर डील दी थी। हाँ, और फ़ोन पर उसने यही कुछ मुझे बताया है, इमरान ने कहा।
3CR گریٹ ہے جناب، بلیک زیرو نے کہا، مگر وہ آپ پر حملے وہ بڑوں کے حکم پر کیے گئے تھے۔ عمران نے کہا، کیا واقعی وہ آپ کو مار ڈالنا چاہتے تھے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، اور یہ 3CR کے غصے سے فائدہ اٹھانے والی بات تھی، کیونکہ وہ میری شادی سے بہت زیادہ بدظن ہو چکی تھی اور وہ لوگ اس موقع سے اسی لیے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ ان کی سمجھ کے مطابق 3CR خود مجھے مار ڈالنا چاہتی تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا جناب عالی۔ ہاں، اور اسی لیے وہ ان سب کو ہٹا لے گئی ہے جو مجھ پر حملوں کے ذمہ دار تھے۔ عمران نے کہا، اب تک وہ ملک سے نکل چکی ہوگی تو اب صرف الفریڈ کا معاملہ رہ گیا ہے۔ ہاں، عمران نے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے فون کی گھنٹی بول پڑی۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، عمران بول رہا ہوں، نائلہ اور بچے کو پھر اغوا کر لیا گیا ہے۔ عمران بیٹے کیا؟ سر سلطان کی بات سن کر عمران کے منہ سے نکلا تھا۔ دفتر رحمان صاحب چونک پڑے، نہ جانے کیوں سوتے سوتے ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئے، ذہن غنودہ سا تھا۔ بیک یک سائنسوں کے ساتھ ہی حلق میں میٹھی میٹھی کرواہٹ محسوس ہوئی اور ناک میں گیس کی بھو گھسائی۔ وہ اچھل کر اٹھ کھڑے ہوئے، یک بیک ہی خطرے کا احساس ذہن میں جاگا تھا۔ انہوں نے بستر کی طرف پلٹ کر تکیے کے نیچے سے ریوالور نکالا اور دروازے کی طرف بڑھے، ذہن اونگتا سا ہوا لگ رہا تھا۔ انہوں نے سانس روک کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور دروازے کی چٹھنی ہٹا کر دروازہ کھول دیا۔ باہر کوئی نہیں تھا، مگر وہ مطمئن نہیں ہوئے اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ راہداری میں بھی میٹھی سی بو موجود تھی، ذہن اس بو سے سوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سینتھیلک گیس کی بو ہے اور بے ہوش کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہے۔ وہ سانس روکنے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ دفتر انہیں کوئی نظر آیا۔ اگلے کمرے کے دروازے سے کوئی باہر نکل رہا تھا، ایک آدمی جس نے گیس ماسک پہن رکھا تھا اور اس کی کمر پر ایک آکسیجن ٹینک جیسی چیز بندھی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے کی طرف بڑھا۔ اس ٹینک میں سے نکلی ہوئی ایک نلکی تھی جو اس آدمی کے ہاتھ میں تھی، جس کے آگے ایک نوزل سا لگا ہوا تھا۔ اے ٹھہرو، کون ہو تم؟ رحمان صاحب چلائے تھے۔ ارے، اس آدمی کے منہ سے نکلا، تم ہوش میں ہو؟ ہاں، مگر تم کون ہو؟ رحمان صاحب گرا کر بولے۔ ٹھیک اسی لمحے ایک کمرے سے دو آدمی اور باہر نکل آئے۔ ان دونوں کے چہروں پر بھی گیس ماسک موجود تھا اور ہاتھوں میں ریوالور۔ کیا ہوا؟ باہر آتے ہی ان میں سے ایک نے پوچھا۔ اس کی نگاہ رحمان صاحب پر نہیں پڑی تھی، جبکہ دوسرا انہی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈائریکٹر صاحب ہوش میں ہیں ابھی؟ اس کے منہ سے نکلا۔ او، سوال کرنے والا رحمان صاحب کی جانب مڑا۔ ان کو بے ہوش کرو، جلدی کرو، احمق کہیں کے، پھوار مارو، کون ہو تم؟ تت رحمان صاحب کے جملہ پورا کرنے سے پہلے ہی گیس کی ٹینکی والے نے نوزل کا رخ ان کی طرف کر دیا تھا۔ فوراً ہی انہیں ایسا لگا جیسے ہوا کا تیز جھونکا ان سے ٹکرایا ہو، ساتھ ہی میٹھی میٹھی بو بھی ناک میں بڑی تیزی سے گھسی تھی۔ انہوں نے سانس روک لیا اور بڑی تیزی سے ہاتھ اٹھایا اور پہ در پہ دو فائر ان کی طرف چونک دیے۔ دوسرے فائر کے ساتھ ہی ایک وہاں چیخ بلند ہوئی تھی، پھر کوئی دڑام سے گرا تھا۔ رحمان صاحب نے پھر فائر کیا، لیکن چوتے فائر کی مہلت نہیں ملی۔ کسی کی لات ان کے ہاتھ پر پڑی تھی اور ریوالور نکل گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے جیسے ہی انہوں نے رکا ہوا سانس خارج کر کے سانس لیا، وہ لڑکھڑائے اور کٹے ہوئے شہتیر کی طرح فرش پر گر پڑے۔ اچھا ہوا بے ہوش ہو گیا، ورنہ گولی مار دیتا۔ ارے، اسے سنبھالو، یہ تو مر گیا۔ رحمان صاحب کے ڈوبتے ہوئے ذہن نے یہی دو جملے سنے تھے، پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ بے ہوشی اور ہوش میں کتنا وقفہ تھا، یہ انہیں یاد نہ رہ سکا۔ ہوش آتے ہی چند لمحے وہ فرش پر پڑے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے رہے، پھر اٹھے اور آس پاس کا جائزہ لیا۔ ان کا ریوالور ایک جگہ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ریوالور اٹھایا اور ثریا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ بستر پر موجود تھی، مگر بے ہوش۔ اس کے برابر ہی ان کی بیوی اماں بھی لیٹی ہوئی تھی۔ رحمان صاحب اس کمرے سے باہر نکل کر تیزی سے برابر والے کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے قدم دروازے میں ہی جم کر رہ گئے۔ مسحری حالی پڑی تھی اور پالنے میں بچہ بھی موجود نہیں تھا۔ رحمان صاحب کو گویا سکتہ سا ہو گیا۔ چند لمحے وہ اسی طرح کھڑے رہے، پھر وہ آگے بڑھے اور ایک ایک چیز کو دیکھنے لگے۔ زبردستی اٹھا لیے جانے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ چند لمحے ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے، پھر سر ہلا دیا۔ ان سب کو گیس کے ذریعے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ پھر ظاہر ہے جب انہوں نے نائلہ، عرشی اور بچے کو اٹھایا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں جدوجہد کیسے کرتے؟ بڑی آسانی سے وہ دونوں اغوا ہو گئے تھے۔ وہ پوری کوٹھی میں چکر لگانے لگے۔ ہر ملازم ان کو بے ہوش ملا تھا۔ گیٹ پر چوکیدار بھی بے ہوش پڑا تھا۔ گیٹ بند ضرور تھا، مگر مقفل نہیں تھا، جبکہ چوکیدار 11 بجے کے بعد گیٹ مقفل کر کے برابر میں بنے ہوئے کوارٹر میں جا بیٹھتا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئے۔ ہیلو، انہوں نے نمبر ڈائل کرنے کے بعد ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ کیپٹن فیاض بول رہا ہوں۔ ہیلو، دوسری جانب سے فیاض کی آواز سنائی دی اور رحمان صاحب چونک گئے۔ تم اتنی رات گئے آفس میں؟ رحمان صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ یس سر، فیاض کی ایڑیاں بجنے کی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ ایک لاش ملی تھی جناب، اسی کے سلسلے میں موجود ہوں۔ رحمان صاحب نے ہنکار بھرا۔ ان کی فون کال نے فیاض کو اس وقت اتنا بوکھلا دیا تھا کہ ان سے بات تک نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی حکم سر؟ فیاض نے جلدی سے پوچھا۔ کوٹھی میں سے عمران کے بیوی بچے کو پھر اغوا کر لیا گیا ہے، رحمان صاحب نے نرم لہجے میں کہا، اور فیاض اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ بوکھلا گیا تھا؟ اغوا کا مطلب دعوت نہیں ہوتا، رحمان صاحب نے جلا کر کہا۔ ضروری عملہ لے کر فوراً کوٹھی پر چلے آؤ، ہری آپ۔ یس سر، یس سر، فیاض کی آواز آئی
اور انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر کسی اور کے نمبر ڈائل کرنے لگے۔ اس بار انہیں انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، کوئی 3-4 منٹ بعد دوسری جانب سے ریسیور اٹھایا گیا تھا۔ ہیلو، آواز سر سلطان کی تھی۔ میں رحمان بول رہا ہوں، رحمان صاحب نے کہا۔ خیریت تو ہے؟ سر سلطان کی آواز آئی۔ خیریت ہوتی تو اتنی رات گئے فون کیوں کرتا؟ خیر اب رات کہاں، صبح ہونے والی ہے، سر سلطان کی آواز آئی۔ عمران کہاں ہے؟ رحمان صاحب نے پوچھا۔ اس کا علم تم کو ہونا چاہیے کیونکہ اس نے کوٹھی ہی سے فون کر کے مجھے بتایا تھا کہ نائلہ، عرشی اور بچہ واپس آ گیا ہے۔ ہاں، رحمان صاحب نے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ مگر کیا؟ رحمان صاحب کے خاموش ہونے پر سر سلطان نے پوچھا۔ وہ دونوں پھر اغوا ہو گئے ہیں کیا؟ سر سلطان نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، آدھا گھنٹہ قبل ان کو پھر اغوا کر لیا گیا ہے۔ اغوا کس نے کیا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ پتہ نہیں، رحمان صاحب نے کہا۔ وہ سب اپنے چہروں پر گیس ماسک لگائے ہوئے تھے، اسی لیے پہچان نہیں سکا۔ گیس ماسک؟ سر سلطان کا لہجہ سوالیہ تھا۔ ہاں، گیس ماسک، رحمان صاحب نے کہا اور مختصر طور پر ساری روایت دہراتے چلے گئے۔ آخر میں بولے، شاید ان سے کوئی مر بھی گیا ہے، بہت برا ہوا رحمان۔ سر سلطان کی آواز آئی۔ ہاں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجرم یہ طریقہ اختیار کریں گے، رحمان صاحب نے کہا، ورنہ میں اس کا بھی انتظام کرتا۔ اب تمہیں کچھ احساس ہوا رحمان؟ سر سلطان نے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ رحمان صاحب نے کچھ نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا۔ یہی کہ عمران کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ سر سلطان کی آواز آئی۔ اب وجہ اچھی طرح تمہاری سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ او چھوڑو اسے، رحمان صاحب نے کہا۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، ایسا ہو جاتا کوئی نئی بات نہیں ہے سر سلطان، تم نہیں سمجھو گے رحمان۔ سر سلطان نے کہا۔ شادی کر کے تم نے عمران کے نہ صرف ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں بلکہ اسے بے بسی کی زندہ جاوید تصویر بنا کر ایک ناکارہ انسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ ناکارہ تو وہ پہلے ہی تھا، سلطان کے بچے، رحمان صاحب نے پیار بھرے غصے سے کہا۔ میں نے اسے آدمی بنانے کی کوشش کی تھی، اب اس کا انجام بھی دیکھو، سر سلطان گھرا کر بولے۔ اور یہ معمولی مجرموں کا کام ہے، فیاض کو میں نے بلایا ہے، وہ فوراً ہی ان لوگوں کا سراغ لگا کر انہیں برآمد کر لے گا۔ پھر مجھے کیوں کال کی تھی؟ سر سلطان بگڑ کر بولے۔ اس لیے کہ تم اس احمق کو اطلاع دے سکو، تم نے فلیٹ پر فون کیا تھا۔ نہیں، فیاض کے بعد تم ہی کو کال کی ہے، بس تو پھر اسے فلیٹ فون کرو اور خود اطلاع دے دو۔ بحث نہیں سلطان، رحمان صاحب نے کہا۔ اسے تم ہی اطلاع دو گے، میں کال نہیں کروں گا۔ آئی سمجھ میں کہ نہیں؟ اچھا، سر سلطان کی اچھا بھی ایسی تھی جیسے وہ نہ صرف ناراض ہوں بلکہ سخت ترین غصے میں بھی ہوں۔ خدا حافظ، رحمان صاحب نے کہا۔ اسی لمحے باہر کمپاؤنڈ میں گاڑیاں رکنے کی آواز آئی، شاید فیاض پہنچ گیا تھا۔ رحمان صاحب نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ایسا لگا تھا جیسے کسی نے عمران کے منہ پر تھپڑ دے مارا ہو یا اسے کسی بلند جگہ سے نیچے پھینک دیا ہو۔ زمین میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ ہاں بیٹے، ابھی رحمان نے مجھے کال کر کے بتایا تھا، سر سلطان کی آواز آئی۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ عمران نے پوچھا۔ گیس کی مدد سے ان سب کو بے ہوش کر دیا گیا تھا، سر سلطان نے رحمان صاحب سے سنی ہوئی روایت دہراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیڈی کسی کو پہچان بھی نہیں سکے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، سر سلطان نے کہا۔ گیس ماسک سے ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے، اسی لیے کسی کو پہچاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈیڈی نے مجھے زندہ درگور کر دیا ہے، عمران گھرا کر بولا۔ ہاں بیٹے، اور اسی بات پر ابھی میری رحمان سے جھڑپ بھی ہو چکی ہے، سر سلطان نے کہا۔ میں نے رحمان کو بہت کچھ کہا ہے، کیا فائدہ؟ عمران بڑبڑایا۔ اب تم دیکھو کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیوں انہیں اغوا کیا ہے، صرف مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے؟ کیا مطلب؟ سر سلطان نے پوچھا۔ جس کسی نے بھی ان کو اغوا کیا ہے اس کے لیے میں خطرناک ہوں، یہ ثابت ہو سکتا ہوں، لہٰذا مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور میرے ہاتھ پیر باندھنے کے لیے ان دونوں کو اغوا کیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ کوئی اور بات بھی تو ہو سکتی ہے، یعنی؟ عمران نے گھرا کر پوچھا۔ تم سے دشمنی کی بنا پر بھی تو انہیں اغوا کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ایسا بھی ممکن ہے، عمران نے کہا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس طرح مجھ پر دباؤ ڈال کر کوئی قیمتی راز یا کاغذات حاصل کرنا چاہتے ہوں یا اسی نوعیت کا کوئی اور کام کرانا چاہتے ہوں۔ یہ سب کچھ ممکن ہے بیٹے، سر سلطان کی آواز آئی، اور تمہیں ان لوگوں کی اس شیطانی چال کا جواب دینا ہے۔ وہ تو دینا ہی پڑے گا، عمران دان پیس کر بولا، ورنہ ڈیڈی سمیت ہم میں سے کوئی منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ پھر سر سلطان نے پوچھا۔ کیا تم کوٹھی پہنچ رہے ہو؟ اب وہاں کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ڈیڈی نے وہاں انکوائری کے لیے کس کو طلب کیا ہے؟ کیپٹن فیاض کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ وہ اسی کا علاقہ ہے عمران بیٹے، رحمان نے اسی کو طلب کیا ہے۔ عمران گھرا کر رہ گیا۔ پھر آ رہے ہو نا کوٹھی پر؟ آپ وہاں موجود ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مگر سیدھا ادھر ہی جانے کا ارادہ ہے۔ ڈیڈی سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی ضد اور حماقت کا انجام دیکھ لیں اور اس بات کے منتظر رہیں کہ خودکشی نہ کرنا پڑ جائے۔ کیا کہہ رہے ہو عمران؟ سر سلطان گھرائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اگر محکمہ خفیہ کے ڈائریکٹر جنرل کی کوٹھی سے ان کی بہو کو اغوا کر کے مجرم بے عزت کر ڈالیں تو یہ ان کے لیے ڈوب مرنے یا خودکشی کرنے والی بات نہیں ہوگی۔ بولیے عمران بیٹے، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو کہ وہ کون لوگ ہیں اور پھر ان کو واپس لانے کی تدبیر کیا کرو گے، سمجھے؟ سمجھ گیا، عمران نے کہا۔ ابھی چند گھنٹے قبل ان کو اغوا ہونے کے بعد چھڑا کر لایا تھا اور اب پھر ان کو چھڑانے کی کوشش کروں گا۔ مگر کیا بیٹے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ یہی کہ میں ساری زندگی یہی کرتا رہوں گا، عمران گھرایا، کہ مجرم ان دونوں کو اغوا کرتے رہیں اور میں چھڑاتا رہوں۔ آئندہ کے لیے حفاظتی انتظامات کر دیے جائیں گے بیٹے، سر سلطان نے کہا۔
فی الحال اس وقت کا معاملہ ہے، اسے سنبھالو، ڈیڈی سے کہیے کہ وہ کوئی زحمت نہ کریں۔ عمران نے کہا، اپنی مصیبت میں خود بھگت لوں گا، خود ان کو برآمد کر لوں گا۔ تم وہاں نہیں آؤ گے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ کوئی فائدہ نہیں میرے وہاں آنے کا، موقع واردات نہیں دیکھو گے، ان لوگوں نے اپنا کوئی بھی سراغ نہیں چھوڑا ہوگا، عمران نے کہا۔ پھر وہاں جا کر وقت ضائع کرنے سے فائدہ؟ جیسے تمہاری مرضی بیٹے، سر سلطان نے کہا، مگر بد دل مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اب جو تم کہو گے وہی ہوگا، خدا حافظ، عمران نے کہا اور فون بند کر دیا۔ تو پھر وہ اغوا ہو گئے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ وہ اس دوران عمران کے پاس آ کر سب کچھ سنتا رہا تھا، مگر اب کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، عمران بڑبڑایا۔ میرے خیال سے یہ الفریڈ نائٹ کلب والے ہی ہو سکتے ہیں، کوئی اور پارٹی بھی ہو سکتی ہے، عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہمارے ایک نہیں 1,00,000 دشمن ہیں، پتہ نہیں یہ کس کی حرکت ہے۔ آج کل والے تو الفریڈ والے ہی اسی چکر میں ہیں جناب، بلیک زیرو نے کہا۔ وہی X2 کو تلاش کرتے رہے ہیں؟ عمران نے ہنکار بھرا۔